हुजूर 9 साल के थे, 9 साल के। चचा अबू तालिब ये जा रहे थे मुल्क शाम तिजारत का सामान लेकर के। हुजूर ने जिद कर ली कि ऐ चचा हम भी चलेंगे साथ, हम भी कुछ देखें। अच्छा, हुजूर 9 साल के तो थे, लेकिन इतनी अल्लाह ने इनको सेहतमंद बनाया था और इतनी अक्ल शऊर अल्लाह ने दिया था हुजूर को, और इतना हुनरमंद बनाया था कि हुजूर 15 साल के लगते थे। जैसे 15 साल और 20 साल का कोई बच्चा, कोई नौजवान होता है, उसको अक्ल, शऊर, सलाहियतें, ताकत, क़ुव्वत, हिम्मत, तमाम खूबियां अल्लाह ने हुजूर को 9 साल में दे दी थी, 8 साल में दे दी थी। तो 9 साल के हुजूर थे, अपने चचा से जिद कर गए कि हम चलेंगे मुल्क शाम। चचा चूंकि बहुत मानते थे, बहुत मोहब्बत करते थे, इसलिए चचा को रहा न गया, कहने लगे बेटा चलो। हुजूर को इजाजत मिल गई। अब सारा सामान, तो अब इस काफिले में सबसे छोटा कोई इंसान था तो वो हुजूर थे, 9 साल, वरना कोई सब बड़े थे नौजवान। जुबैर इब्ने अब्दुल मुत्तलिब भी थे साथ में, अबू तालिब भी थे, बहुत से लोग थे, घर के लोग, बाहर के लोग, शहर मक्का के लोग, बड़ा काफिला होता था। तो मुल्क शाम, रास्ते में बसरा पड़ता है। बसरा एक शहर है जो रोड पर है, अब तो बहुत बड़ा शहर बन गया है। उस जमाने में रोड पर, जो रोड थी उस पर ये बसा हुआ था, आबादी थी बसरा की। तो बसरा में पहुंचे, तो बसरा में जब पहुंचे तो वहां पड़ाव डाला कि आगे मुल्क शाम है, थोड़ा सा आराम कर ले, खाना पीना खा ले, रात यहां गुजार लें, फिर आगे चलते हैं। तो वहां एक गिरजा था, बसरा में एक गिरजा था, यानी ईसाई का इबादत खाना, ईसाइयों का इबादत खाना। उस गिरजे का जो मालिक था, आलिम था वहां का, बड़ा राहिब, बहुत मशहूर राहिब था, उसका नाम था बहीरा या बुहैरा। बुहैरा नामी एक राहिब था जो बड़ा इल्म रखता था ईसाई किताबों का, इंजील का, और अल्लाह ने बड़ी सलाहियत अता फरमाई, तौरेत को भी वो जानता था। वो राहिब, ये काफिला जब पहुंचा उस मैदान में, पड़ाव डाला और सामने रोड है ये और गिरजा है उसका सामने, उसने गिरजे के ऊपर से देखा, कुछ देखा, कुछ देखा, और वो गिरजे से उतर कर आया और कभी वो पूरी, जितने काफिले उस रोड से जाते थे या वहां रुकते थे, कभी ऊपर नीचे नहीं आया था, बस इबादत में लगा रहता। लेकिन आज वो नीचे आया और इस काफिले के से कहने लगा तुम्हारा सरदार कौन है? लोगों ने बताया अबू तालिब हैं। उनके पास गया और कहा हम आपके पूरे काफिले के लिए खाना तैयार करवा रहे हैं, आपको खाना खाना है। तो लोगों ने उससे कहा, उस आलिम से, उस राहिब से, बुहैरा से, कि हमेशा हमारे काफिले इधर से गुजरते हैं, यहां रुकते भी हैं, लेकिन तुमने कभी दावत नहीं की, ये पहला चांस है, पहली मर्तबा है तुमने दावत की। तो कहा ठीक है, हमारा जी चाहा कि आप लोगों को खिलाएं पिलाएं, कुछ मेहमान नवाजी करें, आप हमारे मेहमान हैं। लोगों ने दावत कबूल कर ली उसकी, खाना बनवाया, और उसने ये कह दिया था कि कोई आदमी छोटा बड़ा दावत में आना चाहिए, कोई अपने काफिले में नहीं रुकेगा, आएगा, दावत खाएगा तब जाएगा। खाना तैयार हुआ, लोग दस्तरखान लगा, लोग आए। इत्तेफाक ऐसा हुआ कि हुजूर छोटे थे तो लोगों ने हुजूर को सामान के पास बैठा दिया, बाकी सब चले आए दावत खाने। अब दावत खा रहे हैं और वो सबको देख रहा है, वो राहिब, वो आलिम, बुहैरा सबको देख रहा है। तो अब उसने कहा कि कोई आदमी रह गया, छूट गया, मैंने कहा था कोई छूटने न पाए खाने से। अरे कहा एक बच्चा है अभी,
یہ عبد المطلب کا بھتیجا ہے، بڑا آدمی ہے، بڑے آدمی ہے، بڑا آدمی کا عبد المطلب کا پوتا ہے، ابو طالب کا بھتیجا چھوٹا ہے، اس کو روک دیا، کہا نہیں ان کو بھی لاؤ۔ تو ایک قافلے سے ایک شخص نے کہا کہ بات تو صحیح ہے کہ ہم لوگ سب لوگ کھانا کھائیں، مزے اڑائیں، اور عبد المطلب کا پوتا بھوکا رہے، وہیں بیٹھا رہے، نہیں ان کو لائے۔ سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم ابھی 9 سال کے تشریف لائے، آپ کھانے پہ بیٹھے، اس نے غور سے دیکھا حضور کو، اور کھانا کھا چکے لوگ، تو اس نے حضور کے چچا ابو طالب کو بلایا، کہا یہ تمہارا کون ہے، یہ بچہ تمہارا کون ہے؟ کہا میرا بیٹا ہے۔ کہا بیٹا نہیں ہے، صحیح بتائیے، ہماری کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ ان کے والد کا انتقال ہو چکا ہے، جہاں تک پوچھنے کا ان کے والد کا انتقال ہو چکا ہے۔ تو کہا ہاں یہ میرا بیٹا، اس لیے کہ میں اپنے بیٹوں سے زیادہ ان سے محبت کرتا ہوں، اس لیے بیٹا کہہ دیا، اصل تو بات یہی ہے کہ ان کے والد کا انتقال ہو چکا ہے، عبداللہ نام ہے۔ ہاں بات صحیح ہے، اچھا یہ بتاؤ کہ ان کے بارے میں تم نے کچھ اور دیکھا ہے؟ کہا ہاں بہت سی چیزیں دیکھی، وہ بتایا۔ اس کے بعد اس نے کہا کہ ان کی آنکھوں میں ڈورے ہیں، سفید آنکھوں کا جو پتلا ہوتا ہے سفید، اس میں لال ڈورے پڑے ہوئے اور کبھی ختم نہیں ہوتے تھے۔ اس نے کہا یہ ہاں ڈورے تو ہیں۔ اس کے بعد اس نے کہا ذرا ایک چیز رہ گئی ہے، مجھے دکھا دو، پیٹھ کھول کر ان کی دکھا دو بس۔ تو حضور نے اپنی پیٹھ کھول دی، اس نے دیکھی ٹکیا کی طرح حضور کے بیچ میں مہر نبوت، پیٹھ پہ مہر نبوت، اس نے اس کو چوم لیا اور ابو طالب سے کہا کہ ابو طالب یہ جو آپ کا بچہ ہے، بیٹا ہے، میں نے ساری علامتیں دیکھی، میں نے ساری نشانیاں جو ہماری کتابوں میں لکھی ہوئی تھی وہ ساری دیکھ لی ہیں، یہ اس امت کا آخری نبی، نبیوں کے سلسلے کی آخری کڑی ہے، اور یہ محمد اللہ کے آخری پیغمبر، میں گواہی دیتا ہوں۔ کہا میں نے دیکھا جس درخت کے نیچے یہ بیٹھے وہاں کی شاخیں ان کے لیے سایہ کے لیے جھک گئی، حضور جس درخت کے نیچے بیٹھے تھے وہ شاخیں جھکی ہوئی تھی، کہا میں دیکھ رہا تھا اوپر سے، اسی لیے آج تمہاری دعوت کی ہے، ان کی وجہ سے، ان محمد کی وجہ سے تمہاری دعوت ہوئی، کیونکہ یہ عظمت والی شان والی شخصیت ہے۔ اور میں نے یہ بھی دیکھا کہ سوکھا درخت، جس درخت سوکھے درخت کے نیچے یہ بیٹھتے ہیں وہاں کی شاخیں ہری ہو جاتی ہیں، اور پیڑ ہرے ہو کر کے پھول اور پھل دینے لگتے ہیں، یہ ان کی شان ہے۔ کہا میں نے سب کچھ دیکھ لیا ہے، اب اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ آخری پیغمبر نہیں ہے، میری رائے یہی ہے کہ ان کو ملک شام میں لے جاؤ، وہاں یہودی ہیں، ان کی تلاش میں ہیں، ان کو قتل کر دیں گے، ان کو آپ واپس لے جاؤ، یہ اللہ کے نبی ہیں، پیغمبر ہیں۔ یہ بات ہو ہی رہی تھی کہ کچھ رومی تلاش کرتے ہوئے اس عالم بحیرہ کے پاس پہنچ گئے، اور اس نے وہ لوگ جو رومی آئے تھے تلوار لیے ہوئے ڈھونڈ رہے تھے، کہا تم کس لیے آئے ہو؟ کہاں میں روم سے آیا ہوں اور میں اس بچے کی تلاش میں آیا ہوں، ہماری کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ وہ بچہ مکے سے سفر کرے گا اور یہیں رکے گا، اسی بھیڑ میں، اسی قافلے میں وہ بچہ ہے، اور وہ اللہ کا آخری نبی ہوگا، ہم اس کو قتل کرنے آئے۔ تو بحیرہ راہب نے ان کو روکا اور کہا کہ اللہ تعالیٰ نے جس چیز کا فیصلہ کر لیا ہے اس کو پوری دنیا میں پھیلانے کا، مشہور کرنے کا، اس کے دین کو، اس کے ایمان کو اور اس شخصیت کی حفاظت کا فیصلہ کر لیا ہے، کیا تم روک سکتے ہو اس کو؟ کیا تمہاری ہستی ہے کہ اللہ کے فیصلے میں ٹانگ اڑاؤ؟ تو وہ رومی جو حضور کو قتل کرنے آئے تھے کہنے لگے بات تو صحیح ہے کہ ہم اللہ کے فیصلے کے آگے کچھ نہیں۔ کہا بس اللہ کا فیصلہ ہو چکا ہے کہ یہ نبی آخر الزمان اپنی عمر کو پہنچیں گے اور ایک دین پیش کریں گے لوگوں کے سامنے،
اور وہ دین ان کا مشرق میں بھی چمکے گا اور مغرب میں بھی چمکے گا. مدینہ پاک ان کا مرکز ہوگا، ان کی وفات کی جگہ ہوگی، ہجرت کی جگہ ہوگی، اور مکہ ان کی پیدائش ہے. لہذا کہ سب باتیں جب جانتے ہو تو پھر ان کے پیچھے کیوں دوڑو؟ ان لوگوں نے وہیں توبہ کر لی اور کہا ہم اب نہیں جائیں گے، ہم واپس روم نہیں جائیں گے ورنہ روم کا بادشاہ ہمیں مار ڈالے گا. اس راہب کے پاس رک گئے وہ لوگ. حضرت خواجہ ابو طالب نے کچھ لوگوں کے ساتھ حضور کو فوراً مکے واپس کر دیا کہ جاؤ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تم یہاں نہ رکو، اس لیے کہ خبریں آ چکی ہیں، آپ کی تلاش میں یہودی ہیں جو آپ کو نہیں چھوڑیں گے، آپ جاؤ. فوراً ان کو بھیج دیا. یہ پہلا سفر تھا بصرہ تک. اس طرح حضور کی زندگی 9 سال کے بعد 11 10 11 12 سال 15 سال، اور آپ چونکہ جس ماحول میں رہتے تھے، جس معاشرے میں رہ رہے تھے، جس گھر میں رہتے تھے، وہ گھر تجارتی بزنس کا گھر تھا. اس لیے حضور نے، اب ظاہر ہے کہ ایک حدیث میں آیا کہ حضور اکرم سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا کہ جب تم پیلو کے درخت کو، پیلو ایک لکڑی ہے جس سے مسواک بنتی ہے، اس کا پھل